Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, I'm here with chapter number 2, reading and comprehension of Shah Abdul Latif Bhitai. We have done with chapter number 1. Now we are moving towards chapter number 2. So before starting the reading part, they have provided you with 3 reading activities where you have to work in pairs and ask each other the following questions. There are 3 questions you have to ask each other. Number 1, who is your favorite poet? So students, everybody learns and reads poetry in different phases of their life. So some of the students love poetry and they have their favorite poet. So discuss about your favorite poet among yourselves. And number 2, share some couplets that you like. Couplets means some of these stanzas. ठीक है, पोइट्री के जो आपके अशार होते हैं तो उनको कपलेट्स कहा जाता है. एक जो मिसरा होता है उसको आप कहते हैं स्टेंजा, और जो 2 मिसरे मिलके बनते हैं उनको कहा जाता है कपलेट्स. डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस सूफी पोएट ऑफ सिंध? तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंध के एक पोएट थे. क्या आपको इसके अलावा कोई और सिंध के पोएट के बारे में कोई नॉलेज है तो वो आप शेयर कीजिए. हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पूरी रीडिंग करेंगे, वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स MCQs वगैरह उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी पेंसिल और अपनी नोटबुक हाथ में रखिए और साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए. ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. ठीक है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिनको उनके अकीदतमंद, डिवोटीज़ किसको कहते हैं? जिनको अकीदतमंद जो होते हैं, यानी कि आपसे मोहब्बत करने वाले, बेजा बेलौस, बग़ैर किसी आपसे रिटर्न की उम्मीद किए बगैर आपसे जो मोहब्बत करते हैं उनको कहा जाता है अकीदतमंद. वो उनको प्यार से क्या कहते थे? लाल लतीफ़. और ये कौन थे? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वॉज अ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर. ना सिर्फ एक काबिल ज़िक्र सिंधी सूफ़ी थे बल्कि मिस्टिक, सेंट एंड पोएट. स्कॉलर से मुराद यहाँ पे एक सूफ़ी आलिम. ठीक है, उसके बाद मिस्टिक का मतलब एक दरवेश. दरवेश किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? जो अपनी आम ज़िंदगी को, जो आम लोगों की तरह जीने वाली ज़िंदगी होती है उसको छोड़ के जंगलात वगैरह में चले जाएं और अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारें जहाँ पर अल्लाह अल्लाह करें. ठीक है, उसके बाद सेंट. सेंट कहा जाता है दरवेश को. वही मीनिंग्स है, मिस्टिक और सेंट के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. और उसके बाद पोएट, आप जानते हैं पोएट कहते हैं शायर को. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की. ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज. सबसे बड़े, सबसे जो अजीम मुस्लिम शायर हैं उनमें इनका जिक्र किया जाता है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस. तो उनकी ज़िंदगी के मुताबिक जो मालूमात है ज़्यादातर वो कहाँ से आई हैं? वो ज़बानी रिवायात से इकट्ठी की गई हैं. यानी उनके बारे में किसी बुक में नहीं लिखा हुआ और किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों की ज़बान पर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वहाँ से आपको उनके बारे में ज़्यादातर जो मामलात हैं, जो मालूमात हैं वो उनसे मिलती हैं. ठीक है. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalish Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. तो पाकिस्तान के एक मशहूर स्कॉलर हैं, माहिर तालीम हैं. ठीक है, उनका नाम क्या है? मिर्ज़ा खलीज बेग. ठीक है, ये उनका नाम है. जो कहानियों के मुसन्निफ भी हैं, ड्रामा वगैरह भी लिखते हैं, माहिर तालीम हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर हैं. उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो अर्ली लाइफ है, इब्तिदाई ज़िंदगी, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं. ठीक है, और किससे इकट्ठी की हैं? उस वक्त के जो ज़्यादातर जो उम्र रसीदा अफराद हैं जिनकी जो मुलाकात रही है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से, जो उनके साथ रहते थे या उनके जानने वाले करीबी लोग थे, उनसे उन्होंने ये मालूमात सब जमा की हैं. ठीक है, दिस पीपल हैड हर्ड दीज फैक्ट्स फ्रॉम देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, सम ऑफ whom had seen शाह लतीफ़ इन पर्सन एंड हैड इवन स्पोकन टू हिम. और ये वो कौन लोग हैं? तो ये वो लोग वो हैं कि या तो उन्होंने अपने वालिद और दादा से शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में सुना है, और या उन्होंने बज़ाते ख़ुद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को देखा है और उनसे इवन बात भी की है, उनसे मुलाकात भी की है. एज अ सूफ़ी पोएट, लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट ए श्राइन एवरी ईयर. हर साल एक सूफ़ी शायर और जो है वो वहाँ के एक बुज़ुर्ग होने की हैसियत से उनका उर्स मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? ऑन 14th सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ दिस मुस्लिम कैलेंडर. ये आप जानते हैं कि मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना और जो सफ़र है उसकी 14 तारीख को उनका उर्स मनाया जाता है. कराची में छुट्टियाँ भी होती, सिंध में उनके उर्स की वजह से छुट्टी भी दी जाती है, ये आप लोग जानते हैं. Thousands of people gather and listen to the same song sung on the tamburo. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. Some of the key aspects shared by different scholars about Latif are given below. तो हज़ारों लोग यहाँ पर आके जमा होते हैं. और तंबूरो क्या है स्टूडेंट्स? ये जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है.
جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے خود ہی ڈیزائن کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر گانے گائے جاتے ہیں اور وہاں پر درویش اس طرح کے گانے وغیرہ گیت وغیرہ سنتے ہیں، اور کئی وہاں پر عالم فاضل لوگ جو ہے وہ مقالات وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. ریڈ پیپر سے مراد مقالات یعنی ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، جو ہے ان کی تعریف سے پر مبنی ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی زندگی کے بارے میں اور شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جو وہاں پر بڑے بڑے اسکالرز وغیرہ آتے ہیں اور جو کیا نام ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاعری وغیرہ سے شغف ہے، تو وہ ان کے بارے میں وہاں پر بات چیت کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کچھ باتیں لال لطیف کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے بیک گراؤنڈ اور فیملی سے متعلق ہے، یعنی پس منظر اور خاندان کے کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا نام بھٹائی کیسے پڑھا. تو یہ آپ کو یہاں پر باتیں بتائی جا رہی ہیں. بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کا؟ شاہ لطیف's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Majuro. ٹھیک ہے، تو ماچیورو ایک نام ہے متیارو، ٹھیک ہے. His ancestral home in Afghanistan to Bhainpur in Sindh in order to gain a spiritual contact with Bilawal, a local pious man. Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی آبائی جڑیں افغانستان میں تھیں، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف کے والد سید حبیب شاہ، انہوں نے ایک مقامی صوفی شخص بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں اپنے آبائی وطن متیارو سے بہین پور سندھ ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد نے ہرات سے سندھ ہجرت کی تھی. سندھ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز تھا، اور شاہ عبد اللطیف کے آبا و اجداد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا. تو دو باتیں یہاں پر کہی جاتی ہیں کہ یا تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی آبائی جڑیں افغانستان میں تھیں، اور یا پھر جو ہے وہ متیارو سے بہین پور سے سندھ ہجرت کر کے آئے تھے. یہ دونوں باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں جس وقت سندھ مسلم ثقافت کا مرکز تھا. اس کے بعد یہ بھٹائی ان کا نام کیسے پڑا؟ In 1742 Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. A mound of sand is called Bhit in Sindhi. Due to the fact that he lived on this mount for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. تو یہاں پر بھٹائی نام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1772 عیسوی میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک ٹیلے پر رہنے لگے. ماؤنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلے کو کہتے ہیں. وہاں پر رہنے لگے، اور سندھی میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹی سی ایک پہاڑی، اس کو ٹیلا کہا جاتا ہے، بھٹ کہا جاتا ہے سندھی میں. تو وہاں پر جا کر وہ رہنے لگے، اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ انہوں نے اپنی باقی عمر اسی ٹیلے پر گزاری، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اپنی ساری زندگی گزار دی. شاہ لطیف بھٹ کا درویش کے نام سے پہچانے جانے لگے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ماؤنٹ پر ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اسی لیے اس حیثیت سے ان کو بھٹ کا درویش یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی ان کے نام سے وہ پہچانے جانے لگے. اس دن تک وہ پورے ملک میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا شاہ لطیف ٹیلے والے کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پر آ جائیے. یہاں پر ارلی لائف اور ایجوکیشن یعنی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان کے خاندان کے بارے میں بتا دیا. اب انہوں نے ابتدائی زندگی میں تعلیم کہاں سے حاصل کی اس کے بارے میں پوری ہمیں یہاں پر انفارمیشن دی جا رہی ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی واز بورن ان 1689 AD. وہ تب پیدا ہوئے تھے 14 صفر کو ہی پیدا ہوئے تھے، جس دن ان کا عرس منایا جاتا ہے 1102 ہجری میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہجری سال کے حساب سے وہ 1102 اور عیسوی سال کے حساب سے وہ 1689، ٹھیک ہے، ان ایئرس میں پیدا ہوئے. اسمال ولیج کالڈ حالہ حویلی. حالہ حویلی میں پیدا ہوئے، چھوٹا سا گاؤں تھا. a few miles to the east of the present town of بھٹ شاہ، جو کہ آج جو بھٹ شاہ ہے وہاں سے ایسٹ یعنی مشرق کی طرف کچھ میل دور ہے، ٹھیک ہے. آج جہاں پر بھٹ شاہ موجود ہے نا، اس سے تھوڑا سا کچھ میل کے فاصلے پر ہے. لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دی گولڈن ایج آف سندھی کلچر. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو پرورش ہوئی ہے وہ کس وقت ہوئی ہے؟ جب سندھی ثقافت جو تھی وہ اپنے سنہری دور میں داخل ہوئی تھی، یعنی سنہری دور سے اپنے گزر رہی تھی. اس وقت سندھی جو کلچر تھا وہ اپنے عروج پر تھا. ہز فرسٹ ٹیچر واز اخند نور محمد بھٹی، بٹ مینلی ہی واز سیلف ایجوکیٹڈ. ان کے جو پہلے استاد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اخند نور محمد بھٹی، لیکن زیادہ تر انہوں نے تعلیم از خود حاصل کی ہے، وہ خود اپنے ہی ٹیچر تھے. although he received little formal education، انہوں نے باقاعدہ تعلیم بھی تھوڑی بہت حاصل کی ہے. the رسالہ provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. اور ان کا جو رسالہ ہے یہ ثبوت دیتا ہے کہ ان کو عربی اور فارسی بہت اچھی طرح سے آتی تھی. various references in شاہ جو رسالہ indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. اور ان کے
جو رسالے ہیں اس سے اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کا ان کو گہرا علم تھا، اس سے کافی شغف تھا اور اس کے بارے میں کافی کچھ وہ جانتے تھے. ہز پوئٹک کلیکشنز انکلوڈ دی مثنوی آف مولانا جلال الدین رومی اینڈ شاہ کریمز پوم. ٹھیک ہے، اور ان کے جو شاعرانہ ذخیرے ہیں اس کے اندر مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کس چیز میں انٹرسٹ رکھتے تھے. اس کے بعد آ جائیے یوتھ، یعنی ان کی جوانی کے بارے میں. بچپن گزر گیا، اب جوانی آئی تو جوانی میں ان کے کیا معاملات تھے. ینگ لطیف had a very sensitive mind while he was only a boy he started composing poetry. تو جوانی میں ہی کافی سنجیدہ تھے وہ. ٹھیک ہے، اور ایک حساس ذہن رکھنے والے تھے. لڑکپن میں جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ لاوبالی سے ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ حساس ذہن رکھنے والے تھے. اور ابھی وہ بچے ہی تھے کہ انہوں نے پوئٹری لکھنا، شاعری کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے، his admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. اور قدرتی مناظر جو ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی سے ان کو جو لگاؤ تھا اس نے ان کے دل کو خدا کی محبت سے بھر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں بھر گئی تھی، یعنی اپنے ارد گرد جو وہ نیچر سے پیار رکھتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر گئے تھے. In 1713 the Sufi poet married with بی بی سعیدہ بیگم. ان کی شادی ہوئی تھی 1713 میں بی بی سعیدہ بیگم سے. his wife died at an early age. لیکن ان کا جلدی انتقال ہو گیا ان کی وائف کا. before she could have any children، سے پہلے کہ ان کی اولاد ہوتی ان کی وائف دنیا سے چلی گئی. however شاہ never married again. لیکن اس کے بعد شاہ عبد الطیف نے دوبارہ شادی نہیں کی. his heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی زیادہ سے زیادہ مذہب اور تصوف کی طرف مائل ہونے لگے اور خود کو بے چین محسوس کرتے تھے. ریسٹلیس کا مطلب بے چین محسوس کرتے تھے. he found it difficult to live a normal domestic life. اور جیسے ہم ایک عام زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں بچوں، تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ عام سی گھریلو زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہے. تو یہ نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہیں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ عبد الطیف بھٹائی عام لوگوں کی طرح نہیں تھے. نیکسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی کیسے ہوئی، اسپریچول گروتھ، یعنی کہ روحانی طور پہ وہ کیسے آگے بڑھتے چلے گئے. تو لطیف's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی گئی اور اس حد تک ہوتی گئی کہ ان کو صرف تصوف میں، ٹھیک ہے، ان کو صرف تصوف میں ہی راحت ملتی تھی. ڈیووشن کس میں ملتی تھی ان کو؟ پلیجر کس میں ملتا تھا؟ ڈیووشن میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ان کو جو ہے وہ روحانیت ملتی تھی، راحت ملتی تھی. ایز اے ریزلٹ ہی اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم ان پریئرز اینڈ ڈیپ تھنکنگ، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے یا غور و فکر کرتے رہتے تھے، تفکر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی سوچوں میں گم رہتے تھے. his spiritual power grew stronger with prayers and devotion so much so that people began to be attracted towards him. اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو تصوف کی طرف، عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو ان کی روحانی قوت اتنی بڑھی کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے. ٹھیک ہے، anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. جو بھی کوئی ان کے پاس آتا تو ان کے شفیق رویے سے اتنا متاثر ہوتا کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ان کے جو فالوورز تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. close to the mound on which Lal Latif came to live is a natural lake. ان کی جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر ایک قدرتی جھیل تھی، یعنی کہ بنائی بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جھیل تھی، پہلے سے تھی. his poetic nature loved the calm atmosphere. اب ان کی جو شاعرانہ فطرت تھی وہ پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ شور ہنگامہ پسند نہیں تھا. he would spend much of his time sitting on the bank of this lake. اکثر وہ اس جھیل کے کنارے پر بیٹھے رہتے تھے. as he sat there he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اب جب وہ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے تو وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اشعار بھی لکھتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی لکھا کرتے تھے. ڈیتھ اینڈ ریممبرنس، ان کی وفات اور ان کے عرس کے بارے میں بتا رہی. لال لطیف ڈائڈ ان 1752 آن دی ماؤنٹ ویئر ہی ہیڈ لیوڈ. تو جہاں پر جس ٹیلے پر وہ رہتے تھے وہیں پر ان کا انتقال ہوا 1752 میں. ہی واز بیریڈ آن دی سیم ماؤنٹ، وہیں پر ان کو اسی ٹیلے پر دفن کیا گیا. جس سے دیٹ ون ڈے ہی آرڈرڈ دی میوزیشنس ٹو پلے میوزک. کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے جو میوزیشنس ہوتے تھے، موسیقار ہوتے تھے، موسیقی بجانے والے، ان سے موسیقی بجانے کے لیے کہا. دے پلیڈ کنٹینیوسلی فار 3 days. انہوں نے 3 دن تک موسیقی بجائی. وین دے اسٹاپ پلینگ، جب انہوں نے موسیقی کو بجانا بند کیا، دے فاؤنڈ دا پوئٹ ڈیڈ. انہوں نے اس وقت جو ہے وہ عبد الطیف کو جو ہے وہ مردہ حالت میں پایا. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a great mausoleum over his grave.
تو وہاں پر جو بادشاہ تھے غلام شاہ کلہوڑو، انہوں نے وہیں پر ان کا مزار بنا دیا. وہ ان سے اتنے زیادہ عقیدت مند تھے کہ وہاں پر ان کی قبر پر عالیشان مقبرہ تعمیر کر دیا. دی لفلی وائٹ ڈوم آف دی شرائن پریزنٹس دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف. اور جو انہوں نے وہ مقبرہ بنایا ہے تو وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت ہے. اس کی جو سفید گنبد ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے مزار کی پکچر ہے. ہز ڈیوٹیز کلیکٹڈ ہز پوئٹری اینڈ ہز کلیکشن از کالڈ دی رسالو آف شاہ. ان کے جو عقیدت مند تھے انہوں نے ان کی شاعری کو جمع کیا. ان کے مجموعے کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا رسالہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شاہ جو رسالو کے نام سے مشہور ہے. ایوری ایئر دی ڈیوٹیز سیلیبریٹ ہز عرس، ہر سال ان کا عرس مناتے ہیں. وچ کمنسز آن 14 صفر اینڈ لاسٹ فار 3 days. جو 14 صفر کو اسٹارٹ ہوتا ہے اور 3 دن تک جو ہے وہ ان کا عرس منایا جاتا ہے. آخر میں ہمیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی پوئٹری پیراگراف نمبر 7 میں تھوڑی سی ان کی پوئٹری کے بارے میں بتا رہی کہ ان کی شاعری کس قسم کی تھی. تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی واز اے سینسٹیو جینٹل اینڈ کائنڈ سول. شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک نہایت حساس، نرم اور رحم دل انسان تھے. ہی واز اے صوفی ان دا ٹرو سینس آف دی ورڈ. وہ صحیح معنوں میں ایک صوفی تھے، یعنی کہ ایک صوفی کو جیسا ہونا چاہیے وہ اسی طرح کے صوفی تھے. دی ورڈ لطیف لٹرلی مینس فائن، ڈیلیکیٹ، ٹینڈر، ایلیگنٹ اینڈ لائٹ. لطیف اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے. بچوں میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، اس لیے ہمیں عبد اللطیف کہنا چاہیے، صرف لطیف نہیں کہنا چاہیے. اور لطیف کے جو لغوی معنی ہیں، یعنی کہ ڈکشنری میں اس کے جو میننگز آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے میننگز جو ملیں گے. اس کے کیا کیا میننگز ہیں؟ اس کے میننگز ہیں ڈیلیکیٹ یعنی بہت نازک، ٹینڈر نرم، اور ایلیگنٹ کہتے ہیں پروقار، اینڈ لائٹ کہتے ہیں روشنی کو. دس میننگ از ٹرولی ریفلیکٹڈ ان بوتھ ہز پوئٹری اینڈ ہز پرسنالٹی. یہ جو میننگز ہیں نا ان کے نام کے، وہ ان کی شاعری میں بھی جھلکتے ہیں، ان کی شخصیت میں بھی جھلکتے ہیں. یعنی ان کی شاعری میں بھی یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، نرمی اور گفتار، اور ان کی شخصیت بھی اسی طرح کی تھی، نرم اور نہایت نازک سی. ٹھیک ہے، تو آگے وہ ہم سے کہتے ہیں مور اوور ہی واز اے پوئٹ آف دا پیپل سو ہی روٹ ان دی لینگویج آف دی کامن مین. آسان زبان میں انہوں نے شاعری، کیونکہ وہ ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ عام لوگوں کے شاعر تھے، تو انہوں نے عام زبان میں ہی شاعری کی، مشکل شاعری نہیں کی. ان ہز پومس ہی رائٹس مینلی اباؤٹ سندھ اینڈ اٹس نیبرنگ ریجن. زیادہ تر انہوں نے سندھ اور اس کے پڑوسی علاقوں کے بارے میں لکھا. however he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. Here is the translation of one such verse. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان علاقوں کے ساتھ ساتھ دور دراز شہروں جیسے استنبول اور سمرقند کا بھی ذکر کیا. اور سندھی ملاح یعنی جو سامندی ہوتے ہیں، جو سمندر میں اپنی کشتیاں چلاتے ہیں، ان کی جہاز رانی کی ٹیکنیک اور مالابار کے ساحل، سری لنکا اور جاوا کے جزائر تک ان کے سفر کی بات بھی کی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایک شعر کا ترجمہ یہاں پر دیا جا رہا ہے. Clouds return and once again it rains, lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul, others turn to the west. یہاں پر ان کی ایک شاعری کا ترجمہ ہے اسٹوڈنٹس کے. اس کے اندر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بادل واپس آتے ہیں اور ایک بار پھر بارش ہوتی ہے، ہر طرف بجلی چمکتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ استنبول جاتے ہیں، دوسرے مغرب کا رخ کرتے ہیں. سم شائن برائٹ اوور چائنا اینڈ ادرس ٹیک کیئر آف سمرقند. اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چین میں زور و شور سے چمکتے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال رکھتے ہیں. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar. Some lie on Delhi, Deccan, thundering over. اور کچھ روم، کابل اور قندہار کا رخ کرتے ہیں، کچھ دہلی، دکن میں بیٹھے ہیں اور تھنڈرنگ اوور، گرج ختم ہوتی ہے. مائی beloved اللہ may you always make Sindh a land of abundance. My beloved اللہ may you make prosperous the whole universe. شاہ عبد اللطیف بھٹائی سور سرنگ شاہ جو رسالو. تو یہاں پر وہ دعا دیتے ہیں کہ میرے پیارے اللہ سندھ کی سرزمین کو ہمیشہ کثرت سے عطا کرنا، میرے پیارے اللہ پوری کائنات کو خوشحال بنا دیجیے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی سر سارنگ شاہ کا رسالہ، یہ ان کے رسالے میں سے ایک ورس کا ترجمہ یہاں پر انگلش میں پیش کیا گیا ہے. His collected poems have been compiled in Shadu Risalo, which has been translated in English, Urdu and other languages. His spiritual and mystic poetry carries a message of love, which makes it universal and acceptable to the entire human race. Shah Abdul Latif Bhittai is always and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی جو جمع شدہ نظمیں ہیں وہ شاہ جو رسالوں میں مرتب کی گئی ہیں، جس کا ترجمہ انگریزی میں، اردو میں اور دوسری دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے. اور ان کے روحانی اور درویشانہ جو شاعری میں محبت کا پیغام ہے، وہ محبت کا پیغام لیے ہوئے ہیں، جو اسے عالمگیر اور پوری دنیا، ٹھیک ہے، پوری انسانی جو نسل ہے، انٹائر ہیومن ریس، پوری انسانی نسل، اور عالمگیر مطلب یونیورسل کا مطلب تمام دنیا بھر میں وہ ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول اس کو بناتی ہے. اینڈ شاہ عبد اللطیف بھٹائی از اینڈ آلویز ول بی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو
اور کو یاد رکھا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا رہے گا. فار ہز گریٹ پوئٹری ود لو اینڈ ریورنس, جو ان کی عظیم شاعر ہے اس کے ساتھ جو محبت اور احترام ہے ان کو اس کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا. تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن, شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.